سود کو ہندی میں بیاج اور انگریزی میں انگریزی میں لون کہتے ہیں اور اس کی شرح کو انٹرسٹ کہتے ہیں. تو سود، بیاج، لون، یہ تینوں چیزیں سیم ہیں، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں ہے. سود کہہ لیجیے، بیاج کہہ لیجیے، یا آپ اسے لون کہیے، بات ایک ہی ہے، بات الگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. سود کو حرام کیا اور اللہ فرماتا ہے جب الربا ويربي الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا. ایک بندہ لا علمی میں سود بیاج کرتا رہا، سود لینا اور دینا دونوں برابر ہے، تو لا علمی بے خبری میں کرتا رہا. فانتہا ما سلف. لیکن جب اللہ کی نصیحت آ گئی، اللہ کا فرمان، اللہ کا ارشاد آیا، تو وہ بندہ باز آ گیا، توبہ طائب ہو کر کے اپنے دامن کو سود بیاج کی خباثت سے، گندگی سے بچا دیا. تو کیا ہے اس کے لیے بھلائی ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. مسئلہ بتا دینے کے بعد، آیات قرآنیہ نازل ہونے کے بعد، جانتے ہوئے پھر کوئی سود کرے گا، سود خوری کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے فاولئک هم اصحاب النار. تو وہ دوزخی، وہ جہنمی ہے. اور دوزخی جہنمی کیسا ہے؟ هم فیہا خالدون. یہ خالدون کے لفظ پہ غور کریں. اہل علم جانتے ہیں کہ سود بیاج کا لین دین کرنے والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایک مدت دراز تک جہنم میں رہیں گے. اور اللہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا. جو لوگ سود کی کاروبار کرتے ہیں وہ ذرا اپنا کان کھول لے. سود کھانے کو کوئی ٹھٹا مذاق نہ سمجھے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو نظر انداز کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ سود کو، یہ بیاج پہ اپنا کام نکالنے والے، لوگ کے نام پہ دوڑنے والے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، ویسے لڑکے
लड़खड़ा रहे होंगे, ऐसे लड़खड़ा रहे होंगे जैसे शैतान ने इसे फल चर से खिला दिया है और शैतान ने छू करके इसको मखलूक बना दिया है। जो आसेर ज़दा होता है ना, जो शैतान आसेर ज़दा करके जो पागल बना देता है, ये सूद का काम करने वाला, सूद ब्याज लेने देने वाला बगैर तौबा तिल्ला मर गया तो ऐसा उठेगा क़यामत में गोया के शैतान ने उसे बदहवास बना दिया हुआ है। शैतान ने आसेर ज़दा करके उसे पागल मजनू दीवाना बना दिया। जब कुरान नाज़िल हुआ, ये हुक्म आया तो कुरान ने कहा कि देखो, जिन लोगों ने सूदी कारोबार किया था सब तौबा कर लो, और जो ब्याज इंटरेस्ट बना हुआ है, जो शरह सूद है, उसे छोड़ दो। अब लेने की भी इजाजत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ो सूद ब्याज को, खत्म करो सूद ब्याजी धंधे को। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारा दावा अल्लाह पे ईमान लाने का है, अगर तुम चाहते हो कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तो फिर सूद लेना देना बंद करो। सूद न लेने के सूरत में परेशानी आएगी ना, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना, दिक्कतों का सामना होगा ना। सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अजर अज़ीम अता फरमाएगा। फ़इल्लम तफ़अलू, कुरान की धमकी सुनिए। पूरे कुरान, पूरे हदीस में ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, सूअर खाना बहुत बड़ा जुर्म है, शराब पीना बहुत बड़ी खतरा है, माँ के साथ ज़िना करना ये निहायत ही खुबासत भरा काम है। लेकिन धमकी ऐसी कहीं नहीं है। धमकी कुरान ने कहीं नहीं दिया। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं छोड़ते, अगर तुम बाज नहीं आते, अगर तुम अपनी हरकतों को खत्म नहीं करते, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम्हें खुला ऐलान है कि तुम अल्लाह रसूल से जंग करने के लिए, अल्लाह रसूल से लड़ने के लिए, अल्लाह रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम सूदी धंधा, सूद ब्याज वाला काम कर रहे हो, सूद ब्याज खाने वाले को कुरान ने बिल्कुल धमकी दिया, और हदीस में अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करने वाले को खुली धमकी ऐलाने जंग की दी गई है। तो बहरहाल कुरान पाक की आयतों से क्या पता चला? सूद लेना देना हरामे कतई है। नसीहत आने के बाद छोड़ना जरूरी है। जो नहीं छोड़ेगा वो जहन्नम में हमेशा के लिए जलेगा, और जो बाज नहीं आएगा उसे अल्लाह रसूल की तरफ से पूरा ऐलाने जंग है कि तुम तैयार हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला और उसके सच्चे रसूल से लड़ने के लिए। ये कुरान की आयतें मनसूसा है, ये आयतें क़तइया है जो कुरान में वाक़
نازل ہوئی ہے۔ اب بتائیں اتنا سخت حکم آ جانے کے بعد، اتنا سخت پیغام آ جانے کے بعد کہ جس کے انجام سے، جس کے بیان سے زندہ دل لرز جاتا ہے، کیا کوئی سودی دھندا کرنے کو سوچے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب اسی سے متعلق تین حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری امتیوں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کیا فرمایا؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں کہ جو کرے گا اس کے لیے امن و امان کا کوئی راستہ ہی نہیں، وہ ہلاک ہی ہوگا جو ان میں سے کوئی کرے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ما ہن، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قال، فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر، اور دوسرے نمبر پہ جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بے گناہ کا قتل کرنا، وأكل الربا، اور سود کھانا، وأكل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، وتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگنا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن مومنہ پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی بندے کے اندر پائی گئی تو سمجھے وہ انسان ہلاک ہو، وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ ان میں ایک کیا ہے؟ اکل الربا، سود کا کھانا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، میں اردو ترجمہ بیان کر دوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمیوں کے لیے اللہ نے جہنم لازم کر لیا ہے، اسے نہ جنت دکھائے گا اور نہ جنت کی نعمت کھلائے گا، اس کے لیے جہنم تو لازم ہی اللہ نے کر دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلا وہ انسان جو سود کھاتا ہے، دوسرا وہ انسان جو یتیم کا مال کھاتا ہے، تیسرا وہ انسان جو شراب کا عادی ہے، اور چوتھا وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، یتیم کا مال کھانے والا، اور سود، بیاج، لون پہ پیسہ اٹھانے والا، یہ وہ بدترین انسان ہے روئے زمین کا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی جنت کا مزہ چکھائے گا نہیں، اپنی ذات بابرکات پہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ جو لون کا پیسہ کھائے گا، جو یتیم کا مال کھائے گا، جو شراب کا عادی ہوگا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اسے ضرور کی ضرور گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل فرمائے۔ لہذا اپنے اوپر ترس کیجیے، اپنے خاندان پہ ترس کیجیے، اپنی نسل پہ ترس کیجیے، اور یہ جو بیہودہ دھندے رواج پا گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس سے توبہ کیجیے، بچنے کی کوشش کیجیے، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات اور امن و امان ہے۔ بصورت دیگر بچنے کی کوئی راہ و سبیل ہے ہی نہیں ہے۔
ایک حدیث اور سنیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا درہم لمن يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية۔ جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے، جو آدمی سود کا 1 سکہ کھاتا ہے، 1 روپیہ، سود بیاج کا 1 روپیہ کھاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود بیاج ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے سود بیاج جانتا نہیں، مثلا میں آپ کی یہاں دعوت کھا رہا ہوں، آپ نے سودی بیاجی کھلا دیا، ہمیں خبر ہی نہیں، تو انجانے میں وہ وعید نہیں ہے، وہ ہوا یعلم، جانتا ہے کہ یہ سودی پیسہ ہے۔ کیا ہے؟ اشد، تو یہ سخت ہے، کس بات سے؟ من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے سود بیاج کا 1 روپیہ، لون کا 1 روپیہ اٹھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر اور سنگین۔ ایک آدمی 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، اس کا گناہ 1 طرح، اور ایک آدمی لون کا 1 پیسہ اٹھاتا ہے، سود بیاج کا 1 روپیہ لاتا ہے، اس کا گناہ دوسری طرف۔ سنگین کون ہے؟ دردناک کون ہے؟ بھاری بھرکم بڑا کون ہے؟ 1 روپیہ لون کا کھانے والا۔ اب بتائیے 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کھانے سے بدتر، لیکن کوئی 100 روپیہ لے آیا تو 100 کو 36 سے ضرب دیجیے، کتنا ہو جائے گا بھائی؟ 100 روپیے کو 3600 ہو جائے گا نا، 3600۔ اگر آپ نے 1000 لایا تو کتنا ہو جائے گا؟ 36,000۔ 1 لاکھ لایا تو 1 لاکھ روپیہ لانے پہ 36 لاکھ بار زنا کرنے کا گناہ اس بندے کو۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، زنا تو یہ کام ہے کہ شاید آدمی ہضم کر جائے، لیکن ایک حدیث میں کیا ہے سو سنیے، الربا 73 بابا، سود بیاج لون کے 70 درجے ہیں، بلکہ 73 درجے ہیں۔ مثلو، ان میں کا سب سے آسان کیا ہے؟ مثلو این کے ہر رجل، سود بیاج لون کا 73 درجے، 73 دروازے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی اوپر سے کوئی نیچے، کوئی دائیں بائیں لیفٹ رائٹ۔ سب سے آسان کیا ہے؟ سب سے آسان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے بیاہ کر لے، ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اب نکاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں زنا کرنا، اس میں زنا کا لفظ نہیں ہے، نکاح کا لفظ ہے، تو نکاح کا مفاد ہی ہوتا ہے زنا۔ تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے جو سود بیاج لون کا پیسہ اٹھاتا ہے۔ لہذا آپ اس سے اس کی سنگینیت، اس کے گمبھیر ہونے اور اس کی نزاکت کو سمجھیے۔ آپ نے میٹھی میٹھی بہت تقریریں سنی ہے، فضائل و مناقب تو اتنے بیان ہو گئے کہ آپ کو لگتا ہے میں میلاد
لیکن یاد رکھیے گا جہاں فضائل اچھی چیز ہے، فضائل و مناقب کا اپنا ایک رتبہ اور مقام ہے، لیکن برائی کا بھی ایک اپنا اثر بد ہے۔ لہذا فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ آپ برائیوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتنۃ او البدع، جب بدعت یا فتنہ کوئی معاشرے میں پھیل جائے، جب کوئی فتنہ معاشرے میں ظاہر ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے اور اس فتنے کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اس فتنے کے خلاف تقریر کرنا چاہیے۔ اذا ظہرت الفتنۃ،